अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे आज की ब्रेकिंग स्टोरी पर जो कि हामिद मीर साहब के हवाले से है। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार जनाब हामिद मीर साहब पर मीडिया की तरफ से पाबंदी आयद हो गई है। जियो न्यूज़ ने उन पर पाबंदी आयद कर दी है कि वो अब से अपना शो कैपिटल टॉक जो कि मंडे टू थर्सडे रात 8 बजे किया करते थे और 1.5 से करते आ रहे हैं, वो अब नहीं कर सकेंगे। तो जियो न्यूज़ का ही कोई और एंकर पर्सन फिलहाल उनको रिप्लेस करेगा। अब ये पाबंदी फिल वक्त लगाई गई है, टेम्परेरीली या परमानेंट बेसिस पर, ये अल्लाह बेहतर जानता है। फिलहाल एज वी स्पीक हामिद मीर साहब पर पाबंदी आयद कर दी गई है कि वो अपना शो होस्ट नहीं कर सकेंगे। अलबत्ता ज़राए के मुताबिक वो जंग ग्रुप का हिस्सा रहेंगे, लेकिन जियो पर वो अपीयर फिलहाल नहीं होंगे। अब थोड़ा सा इस चीज़ को ज़रा इन्वेस्टिगेट करते हैं और आपके साथ वो फाइंडिंग्स भी शेयर करते हैं जो अब तक हम तक पहुंची हैं कि ऐसा हुआ क्यों। तो पहले मैं आपको ज़रा हामिद मीर साहब का एक छोटा सा क्लिप सुनवाना चाहूँगी जहां से बात का आगाज़ हुआ। आप जानते हैं कि कुछ दिन कबल एक सहाफ़ी असद तूर जो पहले एक NLE हुआ करते थे, उसके बाद 3-4 बल्कि इनफैक्ट 4-5 सहाफ़ियों के साथ काम कर चुके हैं। आसमा शराजी, सना बुच्चा के साथ अपेरेंटली ज़राए के मुताबिक आजकल वो काम कर रहे थे। अंबर शमसी के साथ काम कर चुके हैं, मुख्तलिफ सहाफ़ियों की टीम का वो हिस्सा रह चुके हैं। और गौरतलब बात यह है कि जितने भी सहाफ़ियों के साथ उन्होंने आज तक काम किया है, ये ज़्यादातर एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, यानी पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ आमतौर पर बयानियाँ रखते हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए बहुत नरम गोशा रखते हैं असद तूर, और यही इनकी वजह शोहरत बना लेटली। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब खुद भी पर्सनली बहुत पसंद करते हैं असद तूर को, क्योंकि इनके हक़ में बयानियाँ जो है वो बनाते रहे हैं पिछले 1.5-2 साल से। तो ज़रा क्विकली हामिद मीर साहब का सुन लें कि उन्होंने क्या कहा था। और पाकिस्तान के रियासती इदारों पर, फ़ौज पर तो वो आए दिन तनकीद करते ही रहते थे और करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने क्या ख़ास तनकीद की और फ़ौजियों को, फ़ौज को उनके घरों और उनकी बीवियों के हवाले से क्या उन्होंने ज़रा धमकी दी, सुन लें और उसके बाद फिर इस पर बात करते हैं। कि अब अगर आप हमारे घर में घुस के मारेंगे ना हमें, तो हम आपके घर में तो नहीं घुस सकते, आपके पास टैंकी और बंदूकें हैं, लेकिन हम आपके घर के अंदर की बातें आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी और उसके पीछे कौन जनरल रानी थी। समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूं। अब अगर आइंदा किसी सहाबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। बस इतना ही बताना था। थैंक यू वेरी मच। इतने मर्द के बच्चे हो, इतने बहादुर हो, तो सीना तान के कहो ना, हाँ जी मैं इसके घर में घुसा हूं। लेकिन तुम इतने बुज़दिल हो, इतने बेगैरत हो कि तुम ये तो नहीं मान रहे कि मैं इनके घर में घुसा था। तुम कहते हो ओहो नहीं, कोई लड़की का भाई था जिसने मारा है। तो क्योंकि एक बहुत बेगैरत और बुज़दिल दुश्मन से वास्ता पड़ा है, तो इसलिए वो समझता है कि मेरा पता नहीं चलेगा, मैं नामालूम हूं। तुम कोई नामालूम नहीं हो, तुम्हारा पता है मैं तुम कौन हो। तुमने इससे नारा लगवाया इजराइल मुर्दाबाद, इसलिए कि तुम्हारी गाड़ी में। जी, तो हामिद मीर साहब यहाँ पर फरमा रहे हैं और आपने इनकी चॉइस ऑफ वर्ड्स, इनका अल्फाज का इंतखाब भी सुन लिया, अल्फाज का चुनाव। इन्होंने फरमाया कि जी तुम इतने बेगैरत हो, तुम इतने बुज़दिल हो, तुम इतने ये हो वो हो। ये सब बेसिकली पाकिस्तान की फ़ौज को कह रहे हैं, उनको गालियाँ निकाल रहे हैं और अब धमका रहे हैं कि हम तुम्हारी बीवी के हवाले से भी बताएंगे, वो जनरल रानी कौन थी, किसने किसके पाँव में गोली मारी। अब बात ये हामिद मीर साहब कि आप उनको तो कह रहे हैं कि अगर तुम नर के बच्चे हो, मर्द के बच्चे हो तो बोलो, तो आप भी अगर हिम्मत रखते हैं तो फिर आप नाम लेकर बात कीजिए ना, इस तरह शोशा तो ना छोड़ें। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है किसी के हवाले से और अगर आप में इतनी जुर्रत और दलेरी है कि आप उस चीज़ का रेफरेंस दे सकते हैं, उस वाक़े का रेफरेंस दे सकते हैं, अगर वो वाकई हकीकत में पेश आया है कोई, तो आप नाम लें। ये क्या तरीका हुआ कि एक शोशा छोड़ दिया और अवाम को एक मखमसे में डाल दिया, एक कशमकश में डाल दिया। लोग सोचते रहे कि पता नहीं क्या हुआ होगा, किसको किसने गोली मारी होगी, कौन जनरल रानी, ये क्या इल्ज़ाम लग गया। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी एम्बिगुअस बातें करने की बजाय आप स्ट्रेट अवे क्लियर कट बात करें जो आपके जहन में है। अगर कोई ऐसी बात है, इस तरह से बीवियों का रेफरेंस देना, घर की बात करनी, मेरे ख्याल में बहुत ही बिलो द बेल्ट और बहुत ही घटिया बात है। और इस किस्म की बात, सच्ची जो बात है, मैं सियासी तौर पर भी सबको ही मना करती हूँ कि भले वो मरियम साहिबा हो, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, शहबाज शरीफ हो, मत किसी की घरेलू जिंदगी के बारे में बात करें। मायूब बात है, नहीं अच्छी बात लगती।
آپ پرنسپلی اختلاف کریں, کسی کے آپ کو اصولوں سے اختلاف ہے, کسی سے نظریاتی اختلاف ہے, وہ ضرور بات کریں, لیکن اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے. اور اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر کھل کر کیجئے. یہ کیا بات ہوئی کہ ایمبیگوس سا ریفرنس دے دیا, یہ نہ کریں. پھر آپ بھی اگر دلیر ہیں تو بات کریں. اچھا جی, اب تھوڑا سا اس پہ آتے ہیں کہ اسد طور والا واقعہ ہوا کیا تھا. اور اب یہ جو ایک نئی تھیری نکل آئی ہے کہ جی اسد طور کو تو چونکہ ایف آئی اے نے بلایا تھا, ایک ہفتے بعد اس کی ہیئرنگ تھی, ایک خاتون نے کمپلینٹ کر رکھی تھی ہراسمنٹ کی, لہٰذا اسد طور نے یہ ڈرامہ رچا لیا. تو پہلے تو میں آپ کو کوئکلی یہ بتاتی چلوں کہ اسد طور کا واقعہ یہ, کیونکہ اسد طور پر جو اٹیک ہوا اور ہم سب نے دیکھا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی, 3 لوگ اس کے گھر میں گھسے اور انہوں نے اس کو مارا پیٹا, اور وہ ویڈیو میں بھی سارا ثبوت موجود ہے. لیکن کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ فوج کے لوگ تھے. کہیں سے بھی یہ انویسٹیگیشن اور انکوائری کے بعد بھی آئی ایس آئی کا کوئی تعلق نہیں نکلا اس سب سے. بالفرض آئی ایس آئی نے کیا ہے, چلو جی فرض کر لیتے ہیں کہ آئی ایس آئی نے کیا ہے, کیونکہ دنیا بھر کی جتنی بھی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, اگر اسٹیٹ کے نیریٹو کے خلاف آپ اپنے جو ملک ہوتا ہے, کوئی بھی ریلیونٹ ملک ہوتا ہے, اس کے انٹرسٹ کے خلاف بات کرتے ہیں تو ہر ملک کی ایجنسی جو ہے وہ سمجھاتی بجھاتی ہے اور بڑے طریقے سے وہ بٹھا لیتے ہیں اپنی جو بھی ان کی گاڑی ہوتی ہے. جس طرح یہاں پہ ویگو کے ڈالے بڑے مشہور ہیں پاکستان میں کہ جو ویگو کا ڈالا اسٹیبلشمنٹ سے لنک کیا جاتا ہے, اسی طرح جو ان کے ویگو کے ڈالے ہوتے ہیں اس میں وہ آرام سکون سے بٹھا لیتے ہیں لوگوں کو, اور پھر ذرا سوال جواب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے انسان بننا ہے یا نہیں. یہ پوری دنیا میں پریکٹس ہے, یہ کہیں پر بھی, کہیں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پر یہ نہ ہوتا ہو. ہاں, ویسٹ کو یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ پاکستان کو اچھل اچھل کے لیکچر دے, لیکن پینٹاگون کے خلاف آپ امریکہ میں بات کر کے دیکھیں اور اس کے بعد اگلے دن آپ نظر آ گئے تو اس بات کی شرط رہی. را کے خلاف آپ بھارت میں بات کر کے دیکھیں اور اس کے بعد آپ نظر آ گئے تو اس بات کی شرط رہی. کوئی ملک یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کی سیکیورٹی اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جو اتنی محنت سے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ملک کی حفاظت کر رہی ہیں, انہی کے خلاف زہر اگلا جائے. اور چونکہ میں اسد طور کی بات نہیں کر رہی, کیونکہ اسد طور تو ابھی بہت نیا ہے, 10-12 سال سے میڈیا میں ضرور ہے. پہلے این ایل ای تھا, پھر مختلف فیمیل اینکرز کے ساتھ زیادہ تر کام کیے, اینڈ دے اسپیک ویری ہائیلی آف ہم کہ بڑا رسپیکٹفل لڑکا ہے, تمیزدار ہے, اچھا ہے, سب کچھ. یہ تو ایک چھوٹا سا مہرہ ہے جو مس یوز ہو گیا. مثلاً کیسے کہ مثال کے طور پہ ایک لڑکا ہے, وہ فوج کے خلاف نعرہ لگاتا ہے. حامد میر صاحب ایک بڑے صحافی ہیں, وہ اگر اس کو تھپکیں گے اور شاباش دیں گے, کہیں گے ویری گڈ, تو ظاہر ہے کہ اگلی بار وہ 2 نعرے لگائے گا. میں ایک مثال دے رہی ہوں آپ کو. سو اس طرح سے یہ چھوٹے چھوٹے مورے استعمال ہو جاتے ہیں. ادروائز اسد طور کو اتنی بڑی توپ چیز نہیں تھا جس کو انہوں نے بنا دیا ہے اب اتنا وہ ایشو کریٹ کر کے. اور یہ بھی جو کہا جا رہا ہے کہ اچھا, یہ میں آپ کو ایک بتاتی جاؤں کہ ماضی میں ہم نے دیکھی ہیں ایسی مثالیں. طاہا صدیقی کو ہم نے دیکھا ہے, گورایا صاحب جو بڑے پی ایم ایل این کی ٹیم کا حصہ بھی ہیں, اور کتنے اور نام ہیں. یہ جو علی حیدر کا غالباً ایک واقعہ ہوا تھا, اور بھی اس طرح کے, علی حیدر نہیں تھا, اس کا نام تھا حیدر سم تھنگ. مطلب یہ بھیسا ایک پیج بنا ہوا تھا جو بلاسفیمس کانٹینٹ دیتا تھا, مطلب دین کے خلاف بات کرنا, پاکستان کی فوج کو گالیاں دینا, یہ ایک نیا ہی فیشن بن گیا ہے. سو اگر ایسے شرپسند عناصر کو کنٹرول کرنے کے لیے اسٹیٹ کوئی ایکشن لیتی بھی ہے تو کچھ غلط نہیں کرتی. ہاں, میں اس بات پہ ضرور کہوں گی کہ اگر اسٹیٹ بھی کرے تو کسی پر ہاتھ مت اٹھائیں, آپ زبان سے اس کو سمجھائیں, طریقے سے آپ اسے بات چیت کریں. سو پوائنٹ یہ ناظرین کہ جو اسد طور کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے نا کہ یہ کوئی ایف آئی اے میں کمپلینٹ تھی, کوئی خاتون نے کمپلینٹ کر رکھی تھی اور اس وجہ سے وہ ایک ہفتے بعد چونکہ کمپلینٹ تھی لہٰذا اس نے پہلے یہ ڈرامہ رچا لیا. ایسا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو ایسا ڈرامہ کر کے اسد طور روپوش ہو گیا ہے, غائب ہو گیا ہے, پھر تو یہ کہنا بنتا ہے کہ بھئی دیکھو ایف آئی اے کی کمپلینٹ سے بھاگ کے, ہیئرنگ تھی اس کی اور ایک ہفتہ پہلے ہی وہ بھاگ لیا بہانہ کر کے. ایسا نہیں ہے, وہ اپنے گھر میں موجود ہے, ایف آئی اے اس کو بلائے, اگر وہ نہیں آتا تو قانون پر عمل درآمد کرنے والے ادارے بالکل اس کو پکڑیں, گرفتار کریں, جو بھی ان کا ایک بنتا ہے پروسیجر, جو بھی ان کا کورس آف ایکشن ہے وہ کریں. لیکن یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ آئی ایس آئی پر ڈائریکٹلی الزام لگ رہا ہے اور حامد میر صاحب کھل کر یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی تم بے شرم ہو, تم ایسے ہو, تم ویسے ہو, اور الزام لگا رہے ہو کہ لڑکی کے بھائی نے مارا ہے اسد طور کو. حالانکہ فوج نے تو نہیں کہا. حامد میر صاحب پلیز کریکٹ یور سیلف, فوج نے تو یہ نہیں کہا. سوشل میڈیا پر کوئی ساجد ماجد واجد اٹھ کر اگر کوئی بات کر دیتا ہے تو اس کو آپ فوج سے تو منسوب نہیں کر سکتے کہ فوج نے کہہ دیا کہ کسی لڑکی کے بھائی نے مارا. نہیں, کسی لڑکی کے بھائی نے مارا, ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہ نہیں ہے اس طرح کا. ہاں, وہ چونکہ حامد میر صاحب اور اس طرح جتنے بھی فوج کے خلاف مطلب لوگ سینٹیمنٹ رکھتے ہیں ان سے شاباش لے کے وہ اس طرح کا ہو چکا ہے اب
کہ وہ اس کو مزہ آتا ہے اب کہ اچھا اب میں کون سی ایسی بات کروں گا کہ جس سے یہ جو بڑے صحافی ہیں خوش ہوں گے مجھ سے, مجھے شاباش دیں گے. ظاہر ہے ذرا سا واقعہ ہوا, ہم نے دیکھا کہ مریم صفدر صاحبہ, فضل الرحمان صاحب اور یہ سارے ان کے پاس اسد طور کے پاس جا پہنچے. تو ظاہر ہے کہ آپ نے تو ایک دم سے اسد طور کا سٹیٹس خود ہی بہت بڑا کر دیا نا یہ سارا ایشو بنا کے. تو آئی ٹرولی بلیو کہ کسی کی بھی جان کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے, چاہے ریاست کے ادارے ہوں, بالکل آپ قانون کے مطابق جو قانونی طریقہ کار ہے اس حساب سے آپ سوال جواب کریں اگر آئی ایس آئی اس کے پیچھے ہے. اگر, اور چونکہ آئی ایس آئی اس میں اس کا ابھی تک کوئی لنک ثابت نہیں ہو سکا تو حامد میر صاحب بغیر ثبوت کے بات کرتے ہوئے آپ کو بھی کچھ خیال کرنا چاہیے. اور اس طرح کے ریفرنسز پیش کرنا کہ جنرل رانی کون تھی اور یہ کس کی بیٹی تھی اور کیا ہوا, آئی بلیو کہ اس سب چیز سے اجتناب کرنا چاہیے. جیو نیوز نے پتہ نہیں خود یہ فیصلہ لیا ہے یا کسی کے کہنے پر لیا ہے, لیکن جو بھی ہے اٹس اے گڈ پریسیڈنٹ. ٹھیک ہے کسی کا نظریہ مختلف ہونا ایک الگ بات ہے, لیکن اپنی فوج پر اس طرح سے باتیں کسنا, کھلے عام سرے عام گالیاں دینا, یہ دنیا کے کسی کونے میں نہیں ہوتا. سو بیٹھ کر ہمیں یہ اس ساری گتھی کو سلجھانا پڑے گا. یہ اتنا مشکل کیس نہیں ہے جتنا بنا لیا ہے کہ جی یہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے یا اینٹا اسٹیبلشمنٹ. میں تھوڑی سی اس لیے درمیانی راہ کی بات کر رہی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرے سننے والے دونوں طرح کی اوپینین رکھتے ہیں. تو آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ یہ فیصلہ صحیح ہوا ہے یا نہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ فار دا ٹائم بینگ یہ فیصلہ اس لیے درست ہے کہ حامد میر صاحب کو بھی تھوڑی انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے کہ بغیر ثبوت اپنی فوج پر الزام لگانا اور پھر اس طرح کے ریفرنسز لگا کے بات کرنا کہ جی میں پول کھول دوں گا تو بیویاں یہ وہ. کیوں, میں اب عوام بھی تو آپ کی پول کھول سکتی ہے نا. آسمہ شرازی صاحبہ جو آج آپ کے ساتھ کھڑی ہو کر آزادی حق رائے دہی کے نعرے لگاتی ہیں, یہ پارلیمنٹ کیفیٹیریا کے نام سے ایک پروگرام کیا کرتی تھیں جیو نیوز پر جو 6 بجے چلا کرتا تھا غالباً شام کو. حامد میر صاحب رات کو 8 بجے پروگرام کرتے تھے کیپٹل ٹاک. آسمہ شرازی صاحبہ کا پروگرام آہستہ آہستہ بہت اچھا چلنے لگ گیا اور لوگوں نے دیکھنا اور پسند کرنا شروع کر دیا. حامد میر صاحب اتنے انسیکیور ہو گئے جو ذرائع ہمیں بتاتے ہیں, اور یہ آسمہ شرازی صاحبہ نے خود جن سے یہ بات شیئر کی, یہ لائک اٹس لٹرلی کمنگ فرام دا ہارسز ماؤتھ, کہ آسمہ شرازی صاحبہ کو اتنا ذہنی طور پہ انہوں نے اور ان کے کچھ ساتھیوں نے مل کر ٹارچر کر دیا. وہ دوسری ہراسمنٹ نہیں جو دی انفیمس ہراسمنٹ جو آپ کسی کی فیک نیوز پکڑ لے تو ہراسمنٹ ہو جاتی ہے آج کل, عورت مار چانٹیاں, وہ نہیں. یا کسی کو کسی غلط بات پر آپ ٹوک دیں اور وہ آگے سے خاتون ہو تو وہ تصوے بہا کے کہتی ہے ہراسمنٹ ہو گئی, یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا, وہ والی ہراسمنٹ نہیں. ایکچوئل سائیکولوجیکل ہراسمنٹ کے جہاں پر ان لوگوں نے اتنا ان کو ذہنی طور پر تنگ کیا, زج کر دیا کہ آسمہ شرازی صاحبہ لٹرلی استعفیٰ دے کر گھر بیٹھ گئیں. اور جن کے ساتھ رو کر انہوں نے یہ بات شیئر کی, انہوں نے مجھے یہ بات آج سے 2 سال پہلے بتائی تھی, اور یہ واقعہ تو تقریباً 10 سال پرانا ہے. سو حامد میر صاحب اگر ڈیٹیلز ڈگ کرنے پہ آئیں تو سب اطراف ایک دوسرے کی بہت سی ڈیٹیلز ڈگ کر سکتے ہیں. بہت کچھ ہر کسی کو پتہ ہے ایک دوسرے کے بارے میں. مجھے اپنے بدترین دشمن کے بارے میں, بدترین دشمن جو ایک تو ہیں جو میں جانتی ہوں, ان کے بارے میں ناظرین اتنا کچھ پتہ ہے, اتنا کچھ پتہ ہے. اور مجھے پتہ ہے کہ ماشاءاللہ میری اللہ کے حکم سے, اللہ کی فضل سے سوشل میڈیا پر جو پاور ہے, یوٹیوب پر ماشاءاللہ, ٹویٹر پر, فیس بک اتنا میں یوز نہیں کرتی, زیادہ ٹویٹر یوٹیوب ہے. میں ایک ٹویٹ کروں, میں ایک ویڈیو بناؤں تو ان لوگوں کا سارا پبلک پرسیپشن جو انہوں نے ایکٹنگ کی ہوئی ہے, بڑا ڈرامہ رچا کے خود کو بڑا پارسا ثابت کیا ہوا ہے, میں 2 منٹ کے اندر جو انہوں نے پروفیشنل بدیانتیاں کی ہیں, جس طرح سے میری ٹانگ کھینچنے کی کوشش کی, جس حد تک گرے میں بتا سکتی ہوں. لیکن خدا واحد شاہد ہے کہ نہ آج تک بتایا ہے, نہ نام لیا ہے, اور نہ ہی کبھی بتاؤں گی انشاءاللہ مرتے دم تک, کبھی نہیں بتاؤں گی. کیوں؟ کیونکہ یہ میری پروفیشنل ایک جو گریس ہے, جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک عزت اور مقام دیا ہے, یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی کہ اگر میں اس کو اپنے پرسنل سکورز سیٹل کرنے کے لیے یوز کروں, اور بے شک سچ باتیں ہوں اور وہ میں بتاؤں. یہ غلط بات ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے.